अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारा खुरम साहिबा बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। आप भी पाकिस्तान से इस टू अर्ली आपने हमें टाइम दिया। टू बी हियर और बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। माशाल्लाह आप को फाउंडर भी हैं और सीईओ भी हैं सेहत कहानी, नाम बड़ा दिलचस्प है सेहत कहानी। तो ये शुरुआत कैसे हुई और कुछ इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएंगे हमें? देखिए, जब मैं सेहत कहानी के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ तो मैं लोगों सेहत कहानी इससे रखा है कि हमें ये लगता है कि सेहत कहानी पाकिस्तान में अच्छी नहीं लिखी गई और हम इसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। मेरी ये फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज है और ये दो बेसिक मसलों पे काम कर रही है। पहला मसला जो मेरे हिसाब से और मेरे दिल के बहुत करीब है वो प्रॉब्लम है डॉक्टर ब्राइड्स का पाकिस्तान में, कि बहुत सारी फीमेल डॉक्टर्स डॉक्टर बनती हैं इसलिए नहीं कि वो कम्युनिटीज़ की खिदमत कर सकें बल्कि इसलिए कि उनके अच्छे रिश्ते हो सकें। और क्योंकि फीमेल डॉक्टर्स हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स होती है, ऑलमोस्ट 70%, तो उसका जब एक बहुत बड़ा हिस्सा घर पे बैठ जाता है तो नेचुरली हमारी रूरल कम्युनिटीज़ में या लो इनकम कम्युनिटीज़ में पाकिस्तान में फीमेल डॉक्टर की कमी हो जाती है और बहुत सारी डॉक्टर्स जो हैं वो लो इनकम एरियाज में नहीं जा पाती। इसीलिए हमारे यहाँ 75% लोगों के पास एक्चुअल डॉक्टर का एक्सेस नहीं है, वो कोई क्वैक या किसी मिडवाइफ या किसी नर्स को दिखाते हैं। तो सेहत कहानी फीमेल डॉक्टर्स को घर बैठे बैठे एम्पावर करती है कि वो किस तरह पेशेंट्स को देख सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड यूजिंग टेली मेडिसिन या वीडियो कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म। इसलिए हमारे जी सॉरी मैंने आपको बता दिया। हम दो तरीकों से करते हैं। जो लो इनकम कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर लोगों के पास स्मार्टफोन या टैबलेट का एक्सेस नहीं है या उनके पास खुद लैपटॉप नहीं होता, वहाँ पे हम क्लिनिक बनाते हैं नर्सेज के साथ मिलके। पेशेंट उन क्लिनिक्स में जाता है अपनी कम्युनिटी में, वहाँ पे नर्स उनको कनेक्ट करती है टू एन ऑनलाइन फीमेल डॉक्टर। और जिन लोगों के पास खुद स्मार्टफोन अवेलेबल है उनके लिए हमारे पास एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है सेहत कहानी मोबाइल ऐप। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इन लेस देन 3 क्लिक्स एक फीमेल डॉक्टर से बात कर सकते हैं 24/7। तो ये ओवरऑल मकसद है और ये ओवरऑल काम है सेहत कहानी का। अच्छा, इस वक्त कोविड-19 की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो पेंडेमिक है कोरोना का, इस सूरत हाल में जो है वो सेहत कहानी क्या रोल प्ले कर रहा है और किस तरह लोगों को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखिए, जब तबीयत खराब होती है, उसको कोरोना वायरस का कोई सिम्टम आता है तो वो क्या करेगा? तो इसलिए हमने अपनी ऐप को फॉर एवरीवन्स ईज एंड कंफर्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए फ्री किया। कभी भी कोई भी पेशेंट 24/7 पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर से भी हमें कॉल कर सकता है, हमारी डॉक्टर से बात कर सकता है, अपने सिम्टम्स डिस्कस कर सकता है। और हमने तमाम डॉक्टर्स को ट्रेन किया कोविड-19 स्क्रीनिंग, ट्रियाजिंग एंड काउंसलिंग पे। यानी कि हमारी डॉक्टर्स आइडेंटिफाई भी कर सकती हैं कोविड-19 के पेशेंट्स, उनको ट्रीटमेंट भी दे सकती हैं, उनकी काउंसलिंग भी कर सकती हैं और उन्हें एडिक्वेट जगहों पे रेफर भी कर सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये सर्विस स्टार्ट की है हम कोई 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स इसके ऊपर देख चुके हैं इन लेस देन 20 डेज और कोई 40,000 to 50,000 लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं एंड एवरी डे दिस नंबर इज इंक्रीजिंग। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पाकिस्तान के रूरल मोस्ट एरिया से भी हमें कॉल आती है और हमें पाकिस्तान के बाहर से भी पाकिस्तानियों की कॉल आती है जिसमें टोरंटो या कनाडा भी शामिल है। वहाँ पर भी क्योंकि हर जगह लॉकडाउन की सिचुएशन है और एज अ पाकिस्तानी वो कंफर्ट फील करते हैं कि हम एक पाकिस्तानी डॉक्टर से बात करें और उनसे अपना मसला शेयर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यूएस, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, कतर और कनाडा, यहाँ से हमें काफ़ी कॉल्स आती हैं। जो कॉलर्स आपको कॉल करते हैं, जो राब्ता करते हैं, तो उनमें आप क्या चीज़ ज़्यादा महसूस करती हैं? क्या कुछ शऊर की कमी है या वो खौफजदा हैं मौजूदा पेंडेमिक से, या किस चीज़ को ज़्यादा महसूस किया जाता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि सबसे पहले तो लोगों को यकीन नहीं करना कि ये वाकई वायरस है। तो कुछ लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि ये कोई चाल है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। तो जब उनको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तो उनको कन्विंस करना कि नहीं ये वाकई कोरोना वायरस के सिम्टम्स हो सकते हैं, ये एक मसला होता है। दूसरी चीज़ ये कि लोगों को आजकल अगर आगाही है भी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मास अवेयरनेस कैंपेन हुई हैं पाकिस्तान में, लोगों को ये नहीं पता होता कि वो कहाँ जाएं, वो किससे बात करें, क्या उनको टेस्ट कराना है, क्या उनको घर पे रहना है। तो हमारी डॉक्टर का एक सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि अगर एक पेशेंट सिम्टम के साथ आया है तो वो ये डायग्नोज करे कि क्या उसको सेल्फ क्वारंटीन या होम क्वारंटीन करना है
یا اس کو ریفر کرنا ہے کسی آئسولیشن سینٹرز. کیونکہ لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں جب ان کو کھانسی نزلہ بخار شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ہم ٹیسٹ کرانے چلے جائیں, کہاں سے ہوگا ہمارا ٹیسٹ, کون سی فیسلٹی میں ہم جا سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے, آپ کوارنٹین سینٹر میں جائیں گے, تو وہاں پہ اوبیسلی دوسرے بھی کرونا وائرس کے پیشنٹس ہوں گے. تو رسک آف ایکسپوجر ہے آپ کے لیے بھی, دوسرے پیشنٹس کے لیے بھی اور ڈاکٹرس کے لیے بھی. تو پینک بہت زیادہ ہے اس وقت لوگوں میں, پریشانی بہت زیادہ ہے, بہت سے لوگ گھر سے نکلنا نہیں چاہتے. تو ہمارے ڈاکٹرس کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ان کو کاؤنسل کریں اور کام کریں. اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی او پی ڈیز بند ہیں. ایمرجنسیز میں کووڈ-19 ابھی کل ہی ایک نیوز آئی ہے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہسپتال پاکستان کراچی میں اسپیسیفکلی بھرنا شروع ہو گئے ہیں وتھ کرونا وائرس پیشنٹس. تو جو دوسری بیماریاں ہیں, جو پریگننٹ عورتیں ہیں, جو دل کے مریض ہیں, جن کو ذیابیطیز کا مسئلہ ہے, جن کو کڈنی کے مسائل ہیں, جو کینسر کے پیشنٹ ہیں, ان سب کو بھی تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ان سب کو بھی تو زیادہ ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے, فالو اپ کی ضرورت ہے. ان کو بھی تو ایمرجنسی ہو سکتی ہے. تو ہم باقی ساری بیماریوں کو بھی دیکھ رہے ہیں تاکہ ان بیمار پیشنٹس کو ہاسپٹل نہ جانا پڑے. کیونکہ اگر وہ بیمار پیشنٹس ہاسپٹل جائیں گے تو ان میں رسک آف فیکٹر انفیکشن بڑھ بہت جائے گا. زیادہ ہوتا صحیح ہے. کہہ رہی ہیں. بھی گھر پہ دیکھا جا سکے. کتنے ڈاکٹرز کی ٹیم اس صحت کہانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور کن کن مقامات پر پاکستان کے جو ہے وہ سروس اویلیبل ہے؟ یہ دیکھیں, سروس تو آل اوور پاکستان اویلیبل ہے, کیونکہ ایپ جو ہے وہ گلوبلی اویلیبل ہے. تو جیسے میں نے کہا پاکستان کے اندر اور باہر دونوں سے. لیکن ہمیں بہت رورل ایریا سے بھی کال آتی ہیں, سندھ, پنجاب, کے پی, بلوچستان سے کالز آتی ہیں, ہمیں آزاد کشمیر سے بھی کالز آتی ہیں, گلگت سے بھی آتی ہیں, چترال سے بھی آتی ہیں, اور آؤٹ سائڈ پاکستان سے بھی آتی ہیں. ویسے ہمارا نیٹ ورک ہے 1500 ڈاکٹرز کا. اس وقت ایپ پہ 200 سے زیادہ ڈاکٹرز موجود ہیں 24/7 فار کووڈ-19 رسپانس, جو کہ ٹرینڈ ہیں کووڈ-19 اسکریننگ اینڈ ٹریاجنگ میں. اور جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فلو آف پیشنٹس بڑھتا ہے, ہم اور ڈاکٹرز کو ایکٹیو کرتے ہیں نیٹ ورک کے اندر, تاکہ اپروپریٹ نمبر آف ڈاکٹرز اویلیبل ہوں. اگر کوئی ڈاکٹرز, جو کوئی آئی ایم جیز جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈا کے اندر, جو ان کے پاس ابھی پریکٹس لائسنس نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے وہ پاکستان کے سے ایم بی بی ایس یا ایف سی پی ایس یا کوئی ڈگری ہے ان کے پاس, تو وہ کس طرح صحت کہانی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ ابھی ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایک ایسے انیشیٹو پہ جو کہ بہت سون اناؤنس ہوگا, جس میں ہم اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز کو انوالو کر سکیں. تو ایک کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح, کیونکہ اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز کے اندر بہت ایکسپیرینس اور نالج ہوتا ہے اور ان میں کام کرنے کا جذبہ بہت ہوتا ہے. ابھی بھی ہمارے ساتھ کافی اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسا اوورسیز پاکستانی ڈاکٹر ہے جو ہمیں ہیلپ کرنا چاہتا ہے, تو وہ صحت کہانی کی ویب سائٹ پہ یا فیس بک پیج پہ جا سکتا ہے, ہمیں لکھ سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ ان کی اپروپریٹ سرٹیفکیشنز موجود ہیں اور وہ ایک اپروپریٹ ٹائم ہم کو دے سکتے ہیں ایپ کے اوپر, تو ہم ان کو ضرور اپنی ٹیم میں شامل کریں گے تاکہ وہ بھی پیشنٹس کو ہیلپ کر سکیں. آپ کا جب گورنمنٹ سے کولیبریشن ہوا ہے, جیسے آپ نے بتایا ڈیجیٹل پاکستان سے آپ نے تانیہ ادروس صاحبہ جو ہیں معاون خصوصی وزیر اعظم کی ہیڈ ہیں جو, تو جب یہ کولیبریشن ہوا تو کوئی شرائط یا کوئی چیزیں تھیں جس کو آپ نے آپس میں طے کیا ہے, یا یہ کولیبریشن کب تک رہے گا اور اس کی میعاد کب تک ہے, یہ آپ نے کوئی کلیئر کی ان چیزوں کو؟ جی, ابھی تو ہم نے جون 30 تک, کیونکہ جب ہم نے یہ سائن کیا تھا تو اس وقت مارچ تھا اور ہم نے 3 مہینے کے پیریڈ کے لیے اپنی ایپ کو فری کیا تھا. بٹ ہمارا جو ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ کولیبریشن وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے فری سروس دینی ہے سب لوگوں کو, جو کہ ہم اوبیسلی آنر کر رہے ہیں اپنا کمٹمنٹ. دوسری چیز یہ کہ کووڈ-19 پیشنٹس کی اسپیسیفکلی ہم کو اسکریننگ کاؤنسلنگ کرنی ہے, اور جتنے بھی سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں ہم نے ان کا ڈیٹا گورنمنٹ کو دینا ہے, تاکہ اگر کوئی فردر انٹرونشن ہو تو وہ گورنمنٹ کر سکے, جو کہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک تانیہ ادریس کی ٹیم جو ہے ڈیجیٹل پاکستان کی, وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے ان ریلیشن ٹو کووڈ-19, جس میں ٹیسٹنگ, ٹریکنگ اینڈ ٹریاجنگ, PTQ جس کو کہتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ وہ اور بھی انیشیٹوز پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارا ان سے کولیبریشن جو ہے اس وقت جون 30 تک ہے. لیکن کیونکہ اب کووڈ-19 پاکستان میں بڑھ رہا ہے انفارچونیٹلی, تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسے ایکسٹینڈ بھی کر سکیں تاکہ سروس سب کے پاس اویلیبل رہے جب تک کووڈ-19 پاکستان میں ہے. اچھا, یہ جو موجودہ صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے, ظاہر ہے آپ کراچی میں ہیں, آپ دیکھ رہی ہوں گی جو اس وقت سڑکوں پہ جو ہے وہ ہمیں ایز اے رپورٹر ہمیں جو رپورٹنگ مل رہی ہے کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر بھی نظر آ رہا ہے, اور 2-2 گھنٹے لوگ شارع فیصل پہ کہہ رہے ہیں, ٹریفک بھی انہیں جام ملتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, یا لوگ خود ہی جو ہے وہ سوشل ڈسٹینس نہیں رکھنا چاہتے؟ نہیں, ایسی دیکھیں,
پہلے جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، آئی تھنک سندھ میں بہت افیکٹو لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اور سب سے اچھا لاک ڈاؤن سندھ میں امپوز ہوا تھا جب شروع ہوا تھا 1 مہینہ پہلے. آئی تھنک وہ اب تھوڑا انفیکٹو ہو گیا ہے. لوگوں نے، کیونکہ اوبیسلی اکنامک سچویشن بھی اس طرح کی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ذرائع معاش جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ڈیلی ویجز پہ یا چھوٹے کاروبار کرتے ہیں یا ایسی نوکریاں کرتے ہیں جن میں ان کو فزیکلی جانا پڑتا ہے. تو آئی تھنک لوگوں کے اندر تھوڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ اپنا گھر چلائیں، اپنی اکنامک سچویشن بہتر کریں، یا پھر اس وائرس کو ڈیفیٹ کریں. ایک دوسرا مسکنسیپشن یہ پھیل گیا ہے کہ شاید پاکستان میں یہ بہت زیادہ نہیں پھیلا، شاید پاکستان میں اس کی وجہ سے بہت ساری اموات بھی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہم اس کریٹیکل پیریڈ سے نکل آئے ہیں. اسی لیے کل ڈاکٹرز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے پاکستان میں کہ ابھی ہم نکلے نہیں ہیں، ابھی ہم بہت برے طریقے سے اس میں پھنس گئے ہیں. اور کراچی کے سارے ہاسپٹلز جو ہیں، وہ کراچی میں سب سے میجر ہاسپٹلز ہیں پورے پاکستان، تو اگر کراچی کے ہاسپٹلز بھر گئے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ کچھ عرصے بعد خدا نہ خواستہ مریض جو ہیں وہ پھر ویٹنگ ایریاز میں لیٹے ہوئے ہوں گے اور ہاسپٹلز منع کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم پیشنٹس کو نہیں لے سکتے. ایک دوسری چیز جو یہ ہے کہ آئی تھنک تھوڑا سا رمضان کے اندر انیکٹ کرنا پڑے گا ایک ٹف لاک ڈاؤن، کیونکہ ماسک اور ریلیجس کانگریگیشنز جو ہیں، کیونکہ لوگ بہت قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ کراچی میں بہت بڑی مسجدیں بھی ہیں، بہت چھوٹی مسجدیں بھی ہیں. تو یہ ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان ریلیجس کانگریگیشنز کو پھیلنے سے روکنا ہے، کیونکہ رمضان ایک بڑا سوشل فیسٹیوٹی ہوتا ہے پاکستان میں، لوگ ملتے ہیں آپس میں، بہت زیادہ ان کی کنیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آئی تھنک ابھی ایک بہت افیکٹو لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہم پیک میں شامل ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور اگر ہم نے اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی تو پھر ہم اس وائرس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، یا مشکل ہو جائے گا اس کو کنٹرول کرنا. اچھا، آپ خود بھی جو ہے وہ ایز اے ڈاکٹر جو ہے وہ سرو کر رہی ہیں کنٹری کے اندر، اور مختلف اداروں سے بھی وابستہ ہیں اور صحت کانی بھی رن کر رہی ہیں، تو اس وقت سب سے بڑا ڈاکٹرز کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹرز کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی پی ایز جو ہیں، آلدو گورنمنٹ نے بہت کوشش کی ہے کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس جو ہیں وہ اویلیبل کیے جائیں، لیکن بہت سارے پبلک اینڈ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، بہت ساری چھوٹے کلینکس ہیں، چھوٹے ہاسپٹل ہیں جو پاکستان میں کام کرتے ہیں، ان سب تک پی پی ایز نہیں پہنچ رہے. تو پہلی چیز تو ہے کہ اوبیسلی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کا مسئلہ ہے. دوسری چیز یہ کہ ڈاکٹرز کم ہیں. پوری کنٹری میں ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہے 1000 لوگوں کے لیے، اور یہ زیادہ اربن ایریاز میں ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز. ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ ہماری جو 60% آبادی ہے وہ تو رورل ایریاز میں رہتی ہے، جہاں پر میڈیکل ڈاکٹرز اتنا ریڈیلی ویسے ہی اویلیبل نہیں ہوتے. تو ایک دوسرا چیلنج یہ کہ ڈاکٹرز ہیں ہی کم تعداد میں، تو اوبیسلی وہ اوور برڈنڈ ہے، اوور اسٹریسڈ ہیں. تیسری چیز یہ کہ ہمارے پاس جو ایمرجنسی کیئر کے ڈاکٹرز ہیں، کرٹیکل کیئر کے ڈاکٹرز ہیں، وہ بہت کم ہیں پاکستان میں. بہت کم تعداد ایسی ہے جو وینٹیلیٹرز کو یا آئی سی یوز کو یا کرٹیکل کیئر کو ہینڈل کر سکتی ہے. اینڈ اوبیسلی جب یہ ڈاکٹرز، جو تھوڑے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس، وہ بار بار پیشنٹس ہینڈل کریں گے تو ان کا ایکسپوجر بڑھے گا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بیماری سے لڑ رہے ہیں جس کو وہ دیکھ نہیں سکتے، جس کو مریض بھی دیکھ نہیں سکتا. تو ان کو بہت مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو یہ بتانے اور سمجھانے میں کہ میڈیکلی یہ کتنا بڑا ایشو ہے اور ہمیں کیسے اس کو کنٹین کرنا ہے. تو آئی تھنک پی پی ایز تو اوبیسلی سب سورس کر رہے ہیں، بہت ساری این جی اوز ادارے بھی کام کر رہے ہیں کہ پی پی ایز اویلیبل ہوں، لیکن ایک چیز جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اور وہ کوشش بھی کر رہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو کرٹیکل کیئر یا ایمرجنسی میڈیسن میں کام کرتے ہیں، ان کے ذریعے ٹریننگ کرا لی جائے ہمارے ینگ ڈاکٹرز کی، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹائم آتا ہے جب تو ان کو بہت مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو یہ بتانے اور سمجھانے میں کہ میڈیکلی یہ کتنا بڑا ایشو ہے اور ہمیں کیسے اس کو کنٹین کرنا ہے. تو آئی تھنک پی پی ایز تو اوبیسلی سب سورس کر رہے ہیں، بہت ساری این جی اوز ادارے بھی کام کر رہے ہیں کہ پی پی ایز اویلیبل ہوں، لیکن ایک چیز جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اور وہ کوشش بھی کر رہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو کرٹیکل کیئر یا ایمرجنسی میڈیسن میں کام کرتے ہیں، ان کے ذریعے ٹریننگ کرا لی جائے ہمارے ینگ ڈاکٹرز کی، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹائم آتا ہے جب ہمیں بہت سارے وینٹیلیٹرز پہ پیشنٹس ہوں یا بہت سارے کرٹیکل کیئر میں پیشنٹس ہوں، تو صرف وینٹیلیٹر پرووائڈ کرنا ہے ضروری نہیں ہے، ڈاکٹر کی ٹریننگ بھی اس کے اوپر بہت اویلیبل ہوں. لیکن ایک چیز جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اور وہ کوشش بھی کر رہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو کرٹیکل کیئر یا ایمرجنسی میڈیسن میں کام کرتے ہیں، ان کے ذریعے ٹریننگ کرا لی جائے ہمارے ینگ ڈاکٹرز کی، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹائم آتا ہے جب ہمیں بہت سارے وینٹیلیٹرز پہ پیشنٹس ہوں یا بہت سارے کرٹیکل کیئر میں پیشنٹس ہوں، تو صرف وینٹیلیٹر پرووائڈ کرنا ہے ضروری نہیں ہے، ڈاکٹر کی ٹریننگ بھی اس کے اوپر بہت ضروری ہے.
تو ہم وہ والا ایلیمنٹ بھی پورا کر سکیں. بٹ آئی تھنک ڈاکٹرز آر ایز آل اوور دا ورلڈ, ڈاکٹرز آر فیسنگ اے ٹف ٹائم ان پاکستان ایز ویل. And I think we should all be very thankful to them. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کی ہمت بتانی چاہیے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم پاکستان میں آلریڈی کافی فریکچرڈ اینڈ فریگمنٹڈ ہے. تو اگر ڈاکٹرز اس میں بھی کام کر رہے ہیں اور اپنا بیسٹ دے رہے ہیں تو آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا, حکومتی سطح پر آپ سمجھتی ہیں جو اقدامات کیے گئے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے, آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں, اور جو متاثرین ہیں ان میں زیادہ تر تعداد کن کی ہے, بچوں کی ہے, بوڑھوں کی ہے, نوجوانوں کی ہے؟ کچھ ہمیں ڈیٹیل بتا سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں ویسے تو جنرلی آل اوور دا ورلڈ یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے اور عورتوں میں کم ہوتا ہے, اور بچوں میں بھی کم ہوتا ہے. اور جو سیریس پرابلمز ہوتی ہیں, جو کمپلیکیٹڈ کووڈ ہوتا ہے, وہ بوڑھوں میں زیادہ ہوتا ہے. یہاں پر بھی وہی ٹرینڈ فالو ہو رہا ہے کہ ہو رہا ہے مردوں میں زیادہ اور عورتوں میں کم. اور جن لوگوں کی امیونٹی کم ہے یا جو کسی اور تکلیف سے گزر رہے ہیں, میڈیکل پرابلم سے, یا جو بوڑھے لوگ ہیں یا جو 50 سال سے اوپر کے ہیں, ان میں زیادہ ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ ساری پروونشل گورنمنٹس بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی بہت سنسیئرلی کوشش کر رہے ہیں اس سے نکلنے کے لیے. لیکن پاکستان جب بڑی کنٹریز کو مشکل ہو رہی ہے اس کووڈ-19 کو فیس کرنے میں, پاکستان کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں. ہمارا ہیلتھ بجٹ بہت کم ہے, ہماری اکانومی ویک ہے, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بلو دا پاورٹی لائن ہیں, ڈیلی ویجرز ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں کہ سارے فیکٹرز کو ساتھ رکھتے ہوئے اس وائرس کو ڈیفیٹ کیا جائے کہ لوگوں کا ذریعہ معاش بھی بچ سکے اور ہماری اکانومی بھی اسٹیبل رہے اور ہم اس سے نکل بھی جائیں. دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں ڈیولیوشن کے بعد 18 امینڈمنٹ کے بعد پروونشل اٹانومی ہے, تو سارے پروونسز اپنے کووڈ-19 رسپانسز خود پلان کر سکتے ہیں, جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ نے بڑا ایکٹیو ہمیشہ سے اپنا رول رکھا ہے. بٹ آئی تھنک گورنمنٹ سنسیئرلی کوشش کر رہی ہے, لیکن اتنے بڑے وائرس کو برداشت کرنا فار اے ویک ہیلتھ کیئر سسٹم, اٹ از اے چیلنج. اینڈ وائل دے آر ٹرائنگ, آئی تھنک صرف گورنمنٹ نہیں کر سکے گی یہ. اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے, اگر ہم ایز سٹیزنس اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں گے کہ کون کون سی چیزیں کرنی چاہیے اور کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے, صرف گورنمنٹ اور کسی بھی ملک کی گورنمنٹ اس وائرس کو نہیں روک سکتی. اٹ از دا سٹیزنز دیٹ کین اسٹاپ دا وائرس. اچھا, آپ مستقبل قریب میں دیکھ رہے ہیں کہ صحت کہانی کے طرز پر کوئی ایپ جو ہے وہ مزید آئیں گے؟ آپ مستقبل قریب میں پاکستان یا کہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ صحت کہانی کے طرز پر اور بھی ایپ سامنے دیکھنے کو ملیں گے؟ جی بالکل, آئی تھنک ٹیلی میڈیسن کی فائنلی لوگوں کو امپورٹنس کا اندازہ ہوا ہے. ہم پاکستان میں ایک انرشیا سے لڑے تھے کہ بہت سارے لوگوں کو ٹیلی میڈیسن کے بارے میں پتہ نہیں تھا, یا وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ڈاکٹر جعلی ہے, یا یہ ویڈیو پہ جو ڈاکٹر آیا ہے اصلی نہیں ہے, یا پھر ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو کے کہیں چلی جائے گی. تو فائنلی وہ ٹائم آیا جب لوگ ریئلائز کریں کہ آن لائن کنسلٹیشن از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ ہر کسی کی لائف میں ہونا چاہیے. تو نئی ایپ آ رہی ہیں, نئی ایپس آئیں گی, نئے کمپٹیشنز آ رہے ہیں, لیکن آئی تھنک یہ اچھی بات ہے کہ مارکیٹ میچور ہو رہی ہے. اس سے ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے کہ بہت ساری پروڈکٹس آئیں گے, اور جو اچھی پروڈکٹس ہوں گی وہ مارکیٹ میں رہ جائیں گی اور پھر ان کا یوز زیادہ ہوگا. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ مارکیٹ کریشن اپرچونٹی فار ٹیلی میڈیسن آل اوور دا ورلڈ, اور اس سے ہماری جو انڈسٹری ہے ٹیلی میڈیسن کی وہ بہتر ہوگی. ایک چیز جو پاکستان میں ہو رہی ہے جس سے مجھے تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے, وہ یہ کہ کیونکہ ایپس اویلیبل نہیں تھیں, لوگوں نے واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر کنسلٹیشن گروپس بنا لیے ہوئے, کنسلٹیشن چینلز بنا لیے. یہ بہت غلط بات ہے, کیونکہ آپ واٹس ایپ فیس بک کے اوپر نہ پیشنٹ کی ڈیٹا مینٹین کر سکتے ہیں, نہ ان کی سیکریسی, نہ کانفیڈینشیلٹی. کوئی بھی اسکرین شاٹ کر کے کسی کو بھی بھیج سکتا ہے. آپ کو نہیں پتا دوسری سائڈ پہ جس سے آپ بات کریں وہ ڈاکٹر ہے کوئی اور. تو آئی تھنک یہ ڈسکریج کرنا چاہیے ایٹ اے گورنمنٹ لیول, ایٹ اے پالیسی میکنگ لیول. ہمیں بہت ضرورت ہے ایک ٹیلی میڈیسن پالیسی کی جس جو آئیڈینٹیفائی کرے کہ کون سے پرووائڈرز کام کر سکتے ہیں اور کون سے پرووائڈرز کام نہیں کر سکتے. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ابھی آپ نے کہا کہ پیشنٹ کی پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے, تو کیا صحت قانی میں سے کوئی اگر پیشنٹ رابطہ کرتا ہے تو اس کی پرائیویسی کو مد نظر رکھا جاتا ہے, چاہے وہ دنیا سے کہیں بھی سے بھی آپ سے رابطہ کر رہا ہے, اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ جی بالکل, ہمارے سافٹ ویئر میں اور ہمارے کلاؤڈ میں دونوں میں وہ صلاحیت بالکل اوپر درجے کی موجود ہے کہ سافٹ ویئر کے اندر بھی ڈیٹا بالکل انکرپٹڈ اینڈ انکوڈڈ ہوتا ہے, اور سرور کے اندر بھی ہم مائکروسافٹ کے وہ سرورز یوز کرتے ہیں جو سب سے ہائی کوالٹی ہیں اور سب سے ہائی فائر والز لگے ہوئے ہیں کہ پیشنٹ کی سیکریسی اینڈ کانفیڈینشیلٹی مینٹین رہے. اور ہماری جو ایپ ہے وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سافٹ ویئر کمپنی ہے ٹینپلز, انہوں نے بنائی ہے, جو دنیا بھر میں ریکگنائزڈ ہے اپنے کام کے لیے. تو وی انشور ایٹ ایوری لیول کہ پیشنٹ سیکریسی اینڈ کانفیڈینشیلٹی
اور ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ مینٹین رہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سارہ سعید خرم صاحبہ ہم سے بات کرنے کا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. ہمارے ساتھ موجود تھی کو فاؤنڈر اینڈ سی ای او صحت کہانی سارہ سعید خرم. بڑی اچھی باتیں بتائی انہوں نے صحت کہانی کے حوالے سے، پھر ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح حکومت کے ساتھ